الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله. بلوغ المرام क्लास بلوغ المرام कह रहा हूँ। नहू और सरफ की हम क्लास ले रहे थे, और आखिरी क्लास में हमने सरफ का शुरू किया था। और सरफ के बाद में हम फ़ेल मुदारिअ पढ़ रहे थे। फ़ेल मुदारिअ मैंने बताया था कि ये वो फ़ेल है जो हाल और मुस्तकबिल पर दलालत करे, और उसकी गर्दान कल हम मुकम्मल पढ़ चुके हैं, जो कि है यंसुर, यंसुरानी और यंसुरूना। वाहिद और तथनिया और जमा। वो एक मर्द मदद करता है, करेगा। वो दो मर्द, वो तीन मर्द मदद करते हैं, करेंगे। और इसी तरह वो एक औरत मदद करेगी, तनसुरु, ये कर रही है, तनसुरु। वो दो औरतें मदद कर रही हैं, तनसुरानी, वो सारी औरतें मदद कर रही हैं, तन यनसुरना। ठीक है, बस मुअन्नस जमा में आपने थोड़ा ध्यान देना है, तो ताकि इसमें गलती ना हो। और तनसुरु, तनसुरु, तू एक मर्द मदद करता है, ये मुतकल्लम मुखातब है, जिनको मैं मुखातब करके कह रहा हूँ। तनसुरु, तनसुरानी, तुम दोनों मदद करोगे, तनसुरूना, तुम तब मदद करोगे या कर रहे हो। और इसी तरह मुअन्नथ है तो तनसुरीना, तनसुरानी और तनसुरना। ये मुअन्नथ के सीखे अगर वो मेरे सामने है और मुखातब है। इसी तरह आखिर में हमने पढ़ा था कि अगर मैं खुद अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो फिर हमजा या नून, हमजा के साथ वाहिद है और नून के साथ जमा है, अनसुरु और ननसुरु। तो इनकी मिसालें कुरान पाक में बहुत ज्यादा है, और मैंने कहा था कि आपने ये किरदार याद करने हैं। इनमें जो नून है इसे नून अराबी कहते हैं, जिस नून के नीचे आखिर में जेर है। जिनके नीचे जेर है वो नून अराबी है। जिस तरह हमारे पास ये, मैं हमारे पास तनसुरानी में भी है, और तन सुरानी यहाँ पर भी है, और पिछले पेज में भी था। तो ये नून अराबी है, ठीक है। ये दूसरे नून है जो जिस तरह तंसुरी नाम है और तंसुरूना में, ये नून अराबी नहीं है क्योंकि इनके ऊपर फतहा है। नून अराबी हमेशा वो नून होते हैं, यानी ये जो नून अराबी वो होते हैं जो अगर हट भी जाएं तो भी माना ना बदले। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आए आगे बढ़ते हैं। यहाँ उन्होंने सवाल तदरीबात दी हैं, पहले मुदारे की तारीफ कर रही है। आपने यहाँ से आपने बता देना है कि वो जिसमें हाल और मुस्तकबिल का जमाना हो, नून अराबी किसे कहते हैं। नून अराबी हम यहाँ पढ़ चुके हैं। वो नून पहले मुदारे के साथ सीगों चारों, तस्निया, तस्निया मुदक्कर, गायब, तस्निया मुअन्नथ गायब, और तस्निया मुदक्कर मुखातब, तस्निया मुअन्नथ मुखातब, और दोनों जमा मुदक्कर, जमा मुदक्कर गायब और जमा मुदक्कर मुखातब, और वाहिद मुअन्नथ मुखातब के आखिर में आने वाले नून को नून अराबी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जो सवाल पूछा है, जेल में तीनों हरकत के लिहाज से अलग अलग मिसालें लिखें और लिखी जाती हैं, इनसे मुदारिअ मरूफ की मुकम्मल किरदार कीजिए। यफ़अलु, यस्मउ, यशहदु, इनकी आपने किरदान यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना जिस तरह हम याद कर चुके हैं। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये किरदार याद होंगे। हमने अभी के सबक में ये सब कुछ पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सबक हमारा है मुदारिअ मजहूल। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुदारिअ मजहूल, जिस तरह हमने माजी में पढ़ा था ना, माजी मजहूल, और इसी तरह मुदारिअ मजहूल भी हमारे पास एक सिगा है। और यहाँ उन्होंने बताया कि फिर मुदारिअ मजहूल बनाने का तरीका ये है, अलामत मुदारिअ को दम्मा, यानी हमारे पास अगर लफ्ज है, मैं एक लफ्ज आपके सामने कोई लिख दूं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। फर्ज करें हमने लफ्ज लिखा है यन सुरु। ठीक है, या के ऊपर जबर है, नून पे जजम है, साद के ऊपर पेश है, रा के ऊपर पेश है, यन सुरु। तो ये कह रहे हैं कि जो अलामत मुजारे, यानी अलामत मुजारे हमेशा वो अनई तो हमजा नून या ता, जो चार हरूफ हम पढ़ चुके हैं, इन्हें हम अलामत मुजारे कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो अलामत मुजारे के ऊपर जो हरकत है ना, यहाँ एक मिनट में इसको जरा साइड में कर लूं।
اچھا اسے ہم بما دیں گے، یعنی اسے ہم پیش دیں گے، یعنی یہاں ہو جائے گا پیش، ٹھیک ہے. اور آخر سے پہلے حرف کو فتحہ دیں. آخر سے پہلے کون سا حرف ہے؟ صاد ہے، اس کو آپ زبر دیں گے. مضارع والے حروف کو یعنی یا ہے یا حمزہ ہے یا نون ہے یا تا ہے، اسے ہم پیش دیں گے، یہ ہم نے اس کو پیش دے دیا. اور آخر سے جو پہلے حرف ہے صاد ہے، اس کے اوپر ہم زبر دیں گے. اور آخری حرف اپنی حالت پر برقرار رکھیں. تو ینصرو ہو جائے گا یون سارو، یفتح ہو جائے گا یفتحو، یقرأ ہو جائے گا یقرأ. رعو. اس انداز سے آپ نے کرنا ہے کہ پہلا حرف اس کے اوپر آپ پیش لگائیں گے جو مضارع کی علامت ہے، ٹھیک ہے. یا الف نون تا، یہ چار علامات ہم کل پڑھ چکے ہیں، پرسوں ہی پڑھ چکے ہیں، نہیں تو ان میں سے جو بھی آتا ہے پہلا حرف اس کے اوپر آپ پیش لگائیں گے. اور سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے اس کے اوپر کیا لگائیں گے؟ زبر. اور یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، مست ہیں، یہ جو ضمہ ہے اور یہ جو فتحہ ہے. یہ ضمہ اور یہ فتحہ یعنی پہلے حرف پہ پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زبر، یہ ضروری ہے. اگر سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زبر نہیں ہے، زیر ہے یا کوئی اور ہے، تو پھر وہ مجہول نہیں ہے. اور پہلے حرف پہ اگر پیش کی جگہ زبر آ جائے، زیر آ جائے، تو وہ مجہول نہیں ہے. مجہول تب ہوگا جب اسی انداز میں ہوگا کہ پہلے حرف پہ پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زبر. تو آئیں اس کے کردار کو ذرا سمجھتے ہیں. سیم جس طرح ہم نے ماضی میں بتایا تھا کہ مجہول اور معروف کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہاں تھا ینصرو، تو یہاں پہ ہے یون سارو. اچھا وہاں پہ تھا ینصرانی، یہاں پہ ہے یون سورانی. یون سارانی، ساتھ کے اوپر زبر آ گیا. ینصرونا تھا وہاں پہ، تو یہاں پہ ہے یون سارونا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ساتھ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، یہاں پہ پیش ہے. تنصرو تھا تو یہ ہے تن سارو، ساتھ پہ زبر، تن سارانی. اور یون سرنا، وہاں پہ تھا ینصرنا، یہاں پہ ہے یون سرنا. تن سرو، تن سرانی، تن سارونا. اور اس کے بعد تن سارینا، اور تن سرینا کے بعد تن سارانی، تن سرنا، ان سرو اور نن سرو. ٹھیک ہے. سمپلی جو ہم پڑھ چکے ہیں بالکل آسان آسان باتیں ہیں، کوئی دشوار چیز اس میں نہیں ہے. جو آپ نے مضارع معروف میں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہی ہم نے مضارع مجہول میں پڑھنا ہے. اگر جب کہا جائے ینصرو تو اس کا مطلب ہوگا مدد کر رہا ہے یا کرے گا. اس کی ہم ایک دو مثال لے لیتے ہیں اور ان کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح ہم نے ماضی میں بھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. یہ دیکھیں اب لفظ ہمارے پاس ینصرو ہے نا، ہم ینصرو نہیں، ہم یضربو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. یا پہ زبر ہے، بعد پہ جزم ہے، را پہ زیر ہے، با پہ پیش ہے. تو ہمیشہ یہ نقطہ اس کو نظر نہیں آ رہا. اچھا اس کا مطلب ہوگا وہ مار رہا ہے. تو اگر میں کہتا ہوں کہ احمد مار رہا ہے تو میں کہوں گا یضرب احمد، ٹھیک ہے. اگر ایک خاتون مار رہی ہے تو میں کہوں گا تضرب عائشہ. جو بھی مار رہا ہے، مار رہی ہے، مار رہے ہیں، وہ سب مار رہے ہیں. تو یضرب، یضربانی، یضربونا، اسی انداز سے یہ الفاظ چینج ہوتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کون مار رہا ہے اس پر بات ہو رہی ہے. لیکن جب میں نے کہنا ہے نا کہ یضربو، یا پہ پیش ضاد، بعد پہ جزم، را پہ زبر اور با، تو اس کا مطلب ہوگا، اب فرض کریں ہمارے پاس جملہ ہے یضربو، یضربو علی، ٹھیک ہے، احمدا. یضربو مطلب مار رہا ہے علی، علی احمد، احمد کو، علی احمد کو مار رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یضربو ہو گیا ہمارے پاس، یہ ہے فعل مضارع. جو یضربو ہے نا، میں ذرا کلر چینج کر لوں. جو لفظ یضربو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع، یعنی وہ مضارع کام جو معروف. کام کون سا ہو رہا ہے جی؟ کام ہو رہا ہے کہ مارا جا رہا ہے جی. یہ ہے مضارع معروف، شاباش. اچھا مار کون رہا ہے؟ وہ علی مار رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا علی کس کو مار رہا ہے؟ علی احمد کو مار رہا ہے. یہ بات ہماری پوری ہو گئی ہے. اچھا اب علی جو ہے نا، جو مار رہا ہے، وہ میرا بڑا چہیتا، میرا بڑا اچھا دوست ہے نا. تو میں آ کے کسی سے کہتا ہوں، یا میں آ کے اپنے ابو سے کہتا ہوں کہ ابو جی اب میں چاہتا ہوں کہ میں علی کا نام نہ لوں. میں نے کہا اگر میں نے علی کا نام لیا نا تو وہ بےچارا فری فری میں مار کھائے گا. اچھا بچہ شرارتی تو کر رہا ہے، مار رہا ہے احمد کو، لیکن کوئی بات نہیں. لیکن احمد مار کھا رہا ہے. تو اب مجھ سے ابو پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بیٹا باہر کیا ہو رہا ہے؟
تو میں کہتا ہوں یضرب احمد، یضرب أحمد. احمد ہو جائے گا، یضرب احمد، احمد مار کھا رہا ہے۔ اب مار کون رہا ہے؟ میں، مجھے پتا ہے، میں نے کہا نا علی مار رہا ہے، تو پھر علی تو میرا دوست ہے نا، میں نہیں چاہوں گا کہ علی مار کھائے، تو میں کہوں گا کہ احمد کیا ہو رہا ہے؟ احمد مار کھا رہا ہے۔ تو مارنے والا کون ہے؟ میں نے یہ بات ہی نہیں کی، بابا نے کہا اوے احمد مار کھا رہا ہے، شرم نہیں آتی ہے اس کو، اتنا بڑا ہو کے مار کھاتا ہے؟ تو وہ بات ہی جو ہے نا وہ گول مول ہو جائے گی، اور علی بھی بچ جائے گا، اور احمد جو پہلے مار کھا رہا تھا وہ اور گھر آ کے بابا کے ہاتھ اور مار کھائے گا۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو فاعل ہے، جس نے کام کیا ہے، وہ چھپ جاتا ہے۔ تو جب بھی میں جب کہوں گا یضربو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فاعل کے بارے میں بات کروں، جس نے کام کیا میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جب میں کہوں یضربو، تو میں کہوں گا کہ جو جس کے ساتھ کام ہوا ہے میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب میں کہتا ہوں ینصرو، ینصرو مطلب مدد کر رہا ہے، تو مدد کرنے والے کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی جو ہے نا احمد مدد کر رہا ہے۔ جب ہوگا ینصرو، تو احمد کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ احمد جس کی مدد کر رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب احمد کس کی مدد کر رہا ہے؟ احمد زید کی مدد کر رہا ہے، تو ینصرو زید، ینصرو زید۔ اور یہاں پہ چلے، جب بات چھیڑ دی میں نے تو میں یہ بھی ساتھ واضح کر دوں، جو فائل ہے نا، فائل جہاں پہ علی ہے، علی کے اوپر ہمیشہ ہم پیش لگائیں گے۔ فائل کے اوپر کیا لگاتے ہیں؟ پیش۔ یہ یاد رکھیں، کبھی بھی جب قرآن پاک آپ پڑھیں گے تو اس کی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں، ہر پیج میں آپ کو اس کی بے شمار مثالیں ملیں گی۔ جو فائل ہے، جو کرنے والا ہے، اس کے لاسٹ میں ہم ہمیشہ پیش لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں زبر۔ جو کر رہا ہے اس کے اوپر پیش، جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس پہ ہم زبر۔ جو کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فاعل، کیا کہتے ہیں؟ فاعل۔ اس کے ساتھ کام ہو رہا ہے، جو مار رہا ہے، جو مدد کر رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو کھیل رہا ہے، جو بھی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور مفعول بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ کام ہو رہا ہے، جو مار کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ مدد کی احمد نے زید کی، تو جس کی مدد ہو رہی ہے وہ مفعول بھی ہے، تو جو مفعول بھی ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ہم ہمیشہ دو زبر، یعنی اس پہ زبر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو زبر یا زبر یہ الگ الگ جگہوں میں بدلتے رہتے ہیں، لیکن زبر ہم نے بہرحال اس پہ لگانی ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں یہ باتیں رکھ لینی ہے۔ تو یضربو یہ ہمیشہ مفعول بھی، جس کے ساتھ کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات ہوگا۔ جب میں کہوں گا یضربانی، تو وہ دونوں مار کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یضربونا، وہ وہ سب کے سب مرد مار کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہوگا مؤنث کا جب صیغہ ہوگا تو ہوگا تضربو، وہ مار کھا رہی ہے۔ تو ویسے ہوتا نہیں ہے ایسے، لیکن چلو، تضربو وہ مار کھا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تضربانی، وہ دونوں عورتیں مار کھا رہی ہیں۔ اور بہت ساری عورتیں اگر مار کھا رہی ہیں تو پھر ہم نے کہنا ہے یضربنا، ساری عورتیں مار کھا رہی ہیں، ایسے کہا ہوتا ہے، لیکن چلو، یضربنا یعنی وہ ساری عورتیں مار کھا رہی ہیں، ہاں وہ عورتوں سے ہی مار کھا رہی ہوں گی، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا آگے پھر اس کے بعد اگر میں مخاطب ہو، میں جس سے مخاطب کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے مارا ہے، تو اگر مرد ہے تو میں کہوں گا اس میں کیا ہمارے پاس سیگا بنے گا؟ میں بھی ذرا، تب تضرب، شاباش۔ اگر مذکر ہے تو تضرب، اور اگر دو مذکر ہیں تو تضربان. شاباش تضربانی، اگر بہت سارے مذکر ہیں تو تضری نہیں، تضرب. تضربونا، ٹھیک ہے؟ اگر بہت سارے مذکر ہیں تو تضربونا، بون. شاباش۔ اچھا اس کے بعد اگر مخاطب مؤنث ہے تو کہاں چلا گیا تضربين. میں؟ تضربینا، تضربين. دو عورتیں ہیں تو تضربانی، اور جمع ہے تو تضربنا. تضربين. اگر جمع ہے تو تضربنا. تضربنا. تضربنا، تضربنا، شاباش۔ اور اگر میں خود مار کھا رہا ہوں تو اضربو، ٹھیک ہے؟ اضربو مثلا، آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے سر، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ تو میں کہوں گا اضرب، یعنی میں نے اتنی عورتوں کی برائی کی ہے، اب جو ہے نا ظاہری بات ہے میں نے تو پھر مار کھانا ہی ہے، تو اضرب، میں مار کھا رہا ہوں۔ تو پھر آپ لوگوں نے کہنا ہے سر جی ایسی بھی نضرب، ہم بھی مار کھا رہے ہیں۔ تو اس انداز سے جو ہے نا یہ فعل معروف کو جو ہے نا ہم مجہول میں بدل دیتے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے ماضی میں پڑھا تھا کہ نفی ہم کیسے بناتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے کہا مضارع مثبت پر حرف نفی لا یا ما، ہمارے پاس دو الفاظ، دو حروف ہیں، یہ دیکھیں، ایک ہے لا اور ایک ہے ما۔
لگایا جائے تو مضارع منفی بن جاتا ہے. جب میں نے کہنا ہے اب مار کھانا، سارے مار کھانے کی بات کر رہے ہیں، سب کہتے ہیں بھی مار کھایا، مارا 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 مارا. تو میں کہتا ہوں یار نہیں مارا ہے، میں نے کہنا ہے کہ نہیں مارا ہے، آپ لوگ کیوں مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں؟ تو پھر اس میں یہ لا ہم ایڈ کر لیں گے. فرض کریں یضربو ہے تو میں اسے کہوں گا لا یضربو. مار رہا ہے تو لا یضربو نہیں مار رہا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اضرب ہے، میں مار رہا ہوں تو میں کہوں گا لا اضرب، میں نہیں مار رہا. اور نضرب ہم سب مار رہے ہیں تو میں کہوں گا لا نضرب، ہم نہیں مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کس کوئی مار رہا ہے تو میں اسے کہتا ہوں تم نہیں مارو، تو لا تضرب. اور اسی انداز سے ہم لا یا ما، کہیں کہیں لا استعمال ہوتا ہے اور کہیں کہیں ما استعمال ہوتا ہے، اور ان کی مطلب بھی فرق آتا ہے. لا یا ما کبھی کبھی یہ نفی میں چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ نہیں میں چلا جاتا ہے. کبھی کبھی نہیں میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی نفی کیا ہے؟ نفی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں نہیں مارا. ایک تو ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں نہیں مارا، یعنی آپ مجھے کہا کہ جی احمد نے مارا، میں کہتا ہوں نہیں احمد نے نہیں مارا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کا انکار کر رہا ہوں کہ وہ کام ہوا ہی نہیں ہے. یہ ہے نفی. ٹھیک ہے. نفی کیا ہے؟ انکار کر دینا کہ یہ کام ہوا ہی نہیں. تو ہم اسے ہم کہتے ہیں لائے نافیہ. لائے نافیہ. نافیہ جو کہ اس کام کا ہی انکار ہو کہ یہ کام ہوا ہی نہیں. چوری نہیں ہوئی ہے جی، چوری ہوئی نہیں ہے. ایک تو ہے کہ چوری ہوئی ہی نہیں ہے، اور ایک ہے کہ میں کہتا ہوں تم چوری کرو نہیں. ایک میں کہتا ہوں تم چوری نہ کرو، یہ لائے ناہیہ ہے کہ تم چوری نہ کرو. اور ایک ہے لائے نافیہ کہ چوری ہوئی ہی نہیں ہے. تو نہیں اور نفی میں بھی یہ فرق ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں بٹھا دیں. بہرحال لا یا ما ان میں سے کوئی بھی اگر فعل مضارع میں ہم ڈال دیتے ہیں تو یہ نفی یا نہیں دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ایک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عام طور پہ. آگے انہوں نے مشقیں دی ہیں آسان آسان. ہم ان میں سے ایک آدھ مشق ہم پڑھ لیں، باقی ہم اسکپ کر دیتے ہیں. یہاں پہ جو یہ مشق نمبر 4 ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا. یہاں انہوں نے کہا کہ جی الفاظ ہمارے پاس ہیں، آپ مضارع مجہول بنائے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ انہوں نے یطلب کہا ہے، وہ طلب کرتا ہے، کرے گا. اس کا مجہول ہے یطلب، وہ طلب کیا جاتا ہے، کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یطلب طلب کرنے والا اور یطلب طلب کیے جانے والا، تو دونوں ایک برابر نہیں ہوتے، دونوں الگ الگ ہیں. ایک تو وہ ہے جو پولیس افسر ہے جو بلا رہا ہے اگلے بندے کو، اور ایک وہ مجرم ہے جو بلایا جا رہا ہے جس کی شامت آنے والی ہے. آگے انہوں نے کہا یجحدو، وہ انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مجہول کیا ہوگا یجحدو کا؟ یجحد. یجحدو. شاباش. یحبسو. یحبس. ویری گڈ. یحبسو سے یحبسو. ینشرو. ینشرو. ینشر. شاباش. یکسبو. یکسب. یکسب مطلب کماتا ہے، وہ شخص جو کمانے والا ہے، اور یکسب وہ پیسے جو کمائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دو ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. آگے نون تاکید کا سبق ہے. یہ تھوڑا سا اس میں بھی گردان ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم گردان والے پاس سے نہ جائیں، گردان کی طرف نہ ہی جائیں. ہم جو ہے نا باقی چیزیں ہم یاد کر لیں. پھر بھی جو اسٹوڈینٹس گردان یاد کر سکتے ہیں وہ ضرور یاد کر لیں. اچھا انہوں نے اگلا سبق رکھا ہے نون تاکید. نون تاکید وہ نون ہے جو فعل مضارع اور فعل امر وغیرہ میں کے آخر میں معنی کے تاکید اور پختگی کے لیے لگایا جاتا ہے. اسے نون توکید کہتے ہیں. یعنی وہ نون جو کلمے کے آخر میں ہم نون لگاتے ہیں جس کا مقصد ہوتا ہے بات کی تاکید کرنا کہ ضرور یہ کام کیا جائے. ایک تو ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کھانا جو ہے نا وہ کھاؤ. ٹھیک ہے. یا اسی طرح قرآن پاک کی جو ہمارے پاس آیت ہے نا سورۃ الہمزہ میں، کلا. سورۃ الہمزہ میں کون سی آیت ہے؟ کلا کلا لینبذن لیمبذن. فی الحطمہ. جی کلا لیمبذن. اب اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کلا ینبذ فی الحطمہ، انہیں حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. ینبذ فی الحطمہ، وہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، بات پوری ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا نہیں، ینبذ فی الحطمہ نہیں، لا ینبذن، وہ ضرور اور ضرور پھینک دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ ضرور اور ضرور پھینک دیا جائیں گے. فی الحطمہ، حطمہ میں. حطمہ مطلب وہ جہنم جو کہ توڑ پھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. تو یہ جو نون ہے اس نون کو نون تاکید کہتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے یہ لفظ لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو.
یہ دیکھیں لا، اوہو، لا ينب ينبذن، لا ينبذن، لا ينبذن. اس میں جو اب ہم غور کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک تو لفظ اصلی جو ہے نا وہ ہے ينبذ. یہ اصل لفظ ہے ينبذ، مطلب پھینک دیا جائے گا. یہ مفعول، یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ مضارع مجہول ہے. مجہول ہے نا؟ جی. معروف کیا ہوگا اس کا؟ ينبذ. ينبت. شاباش، ينبذ. تو اس کو ہم نے مجہول کر دیا تو پھر ينبذ بن گیا. ٹھیک ہے. اور یہ وہ کس، اس کا وزن کیا ہوگا؟ یفعل. یفعل کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے. یفعل، ینصر، مدد کی جائے گی. ٹھیک ہے، مدد کیا جائے گا. اچھا، اب اس بات کی تاکید کے لیے ہم نے اس میں دو چیزیں ایڈ کر لی ہیں. ایک ہم نے ایڈ کر لیا ہے یہ میں یہاں پہ گرین کلر یوز کر لوں، لام ایڈ کر لیا ہے. جی بیٹا سمجھ آ جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور دوسرا ہم نے اس میں یوز کیا ہے یہ نون یوز کیا ہے. یہ جو نون. نون ہے نا یہ ہے نون تاکید. اسے کیا کہتے ہیں؟ نون تاکید. یعنی یہ نون ہم اس لیے لگاتے ہیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ ضرور یو ہیو ٹو ڈو دس. آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی شامت آ جانی ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہم نون ایڈ کر لیتے ہیں، یعنی اس بات کی تاکید کے لیے کہ ضرور یہ کام ہوگا، ضرور کر رہا ہے، یقیناً وہ بندہ ایسے کر رہا ہے، یقین کریں کہ وہ ایسے ہو رہا ہے. تو اس میں ہم نون ایڈ کرتے ہیں. تو نون جب ہم ایڈ کرتے ہیں نا تو نون کے ساتھ ساتھ ہمیں لام بھی ایڈ کرنا پڑتا ہے. لام بھی ہمیں ایڈ کرنا پڑتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں. کلا لینبذن فی الحطمہ. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کون سی سورت ہے؟ سورت تکاثر میں، الہاکم التکاثر حتی لترون الجحیم. یہاں دیکھیں لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ لا ترون الجحیم. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی لفظ ہمارے پاس اصل لفظ کیا ہے؟ لا ترو، ترو لفظ اصل میں ہمارے پاس ہے ترو. یہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے یہ نون ایڈ کر دیا اور لام ایڈ کر دیا. یہ جو نون ہے اس نون کو ہم کہتے ہیں نون تاکید. کیا کہتے ہیں؟ نون. اب ترو نون الجحیم، تاکید. اگر اللہ کا فرماتا ہے ترو الجحیم، تم جہنم دیکھ لو گے، بات پوری ہوتی. لیکن اللہ نے کہا لا ترون، یو ول، یقیناً، ضرور اور ضرور، 100% پکی بات ہے کہ تم ضرور جہنم دکھائے جاؤ گے. ثم لترونها، پھر اللہ نے دوبارہ یہ بات دہرائی کہ تمہیں ضرور جہنم کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اور پھر اللہ نے تیسری بار دوبارہ اس انداز سے اللہ نے یہ بات دوبارہ دہرائی. اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن، ثم لتسألن. لتسألن. یہاں پہ بھی دیکھیں تسألن میں سیم انداز ہے. لا تسألن، تا ہے. ٹھیک ہے. تا کے اوپر پیش ہے، تین پہ جزم ہے، حمزہ ہے. ٹھیک ہے. لتسألن لام کے اوپر پیش ہے. ٹھیک ہے. لتسألن یومئذ. تو یہاں پہ بھی سیم رول ہے کہ ہم نے اس میں لام اور جو لام اور نون، ہم نے یہ دو چیزیں ایڈ کر لی ہیں. ایک لام ایڈ کر لیا ہے، ایک نون ایڈ کر لیا ہے. اس نون کو کہتے ہیں نون تاکیدی. یہ نون ہمیشہ صرف تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس نون کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے نون تاکید ثقیلہ اور ایک ہے خفیفہ. ایک ہے ثقیلہ اور ایک ہے خفیفہ. تو ثقیلہ کہتے ہیں جب نون کے اوپر تشدید ہو، یہ تشدید ہو، یہاں پہ بھی تشدید ہے. لنسفعن، لتسألن، لترون، یہ سارے جو ہے نا یہ کیا ہے؟ تشدید والے ہیں. تشدید ثقيلة. کا مطلب کیا ہے؟ شدت والے، سختی کے ساتھ جو نون ہوتے ہیں. تو یعنی اس میں بات کی بھی سختی ہوتی ہے کہ بات کی پختگی میں بھی سختی ہوتی ہے، اور پڑھنے میں بھی ذرا سختی ہوتی ہے کہ پڑھنے میں ذرا دشواری ہوتی ہے. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں نون تاکید ثقیلہ. اور ایک ہے نون تاکید خفیفہ، اور وہ ہے فرض کریں اسی لفظ کو ہم لیتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا، میں وائٹ بورڈ یہ اسکرین صاف کر لوں کیونکہ بہت زیادہ ہی ہو گیا. اوہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم بلو کلر یوز کرتے ہیں. تو یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر جو لفظ ہم نے لیا لتسألن، اس کو اگر ہم کرتے ہیں لا تسألن،
नून हो और नून पे जज्म हो। अगर नून पे अगर जज्म लगा लिया जाए ना, लतुसअलुन, तो ये नून ताकीद खफीफा है। बहुत सारे कुरान पाक में ऐसे अल्फाज आपको मिलेंगे कि नून ताकीदी है, जो कि लफज से अलग। हमेशा याद रखें, जो नून ताकीदी है ये लफज से हटके है, यानी लफज में शामिल नहीं होता, ये लफज से हटके। लफज असल में है तुसअल, ठीक है। अब इसके बाद नून ऐड किया जा रहा है, तो अगर इस पे जज्म हो तो ये खफीफा है, अगर इस पे तशदीद हो तो ये थकीला है। कुरान पाक में एक और मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। लनस्फअन बिन नासिया, लनस्फअन बिन नासिया, सूरतुल अलक में है। फअन, लनस्फअन, लनस्फअन। अब लनस्फअन जो लफ्ज है, इस पे भी हम ध्यान देंगे, तो इसके आखिर में ये तनवीन है, तनवीन है। इस तनवीन का मुराद, ये तनवीन असल में नून है। तनवीन का मतलब होता है नून, नून है, और ये नून ताकीदी है, और लाम ताकीदी है। याद रखें, नून ताकीदी जो है ना, नून ताकीद है, इसके साथ लाम मशरूत है। जब भी नून ताकीद आएगा तो साथ में लाम जरूर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नून ताकीदी आए तो लाम ना आए। ठीक है, ये याद रखें, या ये पहचानने में फिर आसानी हो जाती है। इस लाम को भी हम लाम ताकीद कहते हैं, और नून को भी हम नून ताकीद कहते हैं। तो अब जो नस्फ़अन में जो तनवीन है ना, दर हकीकत ये नून ताकीद है, और सकीला नहीं बल्कि खफीफा है, क्योंकि जज्म है। असल में ये लफ्ज है ला नस्फ़ा, बेटा हाथ ना हिलाओ, नस्फ़अन, नून है, नून पे जज्म है। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी साफ नहीं हो रही है स्क्रीन पे, बहरहाल आपको अंदाजा हो जाएगा। लनस, असल में ये लफ्ज इस तरह है, लनस्फ़अन, ठीक है। नून पे जज्म है, लेकिन क्योंकि वो तनवीन और नून दोनों एक दूसरे की जगह आ सकते हैं, तो यहाँ पे तनवीन लगाया जा रहा है। तो इस नून को हम नून खफीफा कहेंगे, नून ताकीद खफीफा। तो जिस नून ताकीद के ऊपर जज्म हो वो खफीफा है, यानी हल्का है, और जिस नून ताकीद के ऊपर तशदीद हो वो नून ताकीद थकीला, थकीला है, यानी भारी है। ठीक है, ये नून ताकीद का हमने जो बातें पढ़ी हैं, उन्होंने यहाँ पे वो बातें बताई हैं। बाकी इनके गिरदान भी हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने है। मैं गिरदान में फिलहाल मैं नहीं कहूँगा कि सारे बच्चे याद करें, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं करते हैं तो इट्स ओके। मिलते जुलते ही तकरीबन उन्होंने फेल मुजारे के साथ ही दिखाया हुआ है कि यनसुरु है तो लयनसुरन्ना हो जाएगा। नहीं, हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे आज, यहीं तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नून तक से आगे नहीं पढ़ेंगे। बस ये गिरदान में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि किस तरह उन्होंने बनाया हुआ है। तो यनसुरु से लयनसुरन्ना, ठीक है, यनसुरान नहीं, लयनसुरानी। तो यनसुरूना लयनसुरुन्ना, इस अंदाज से होगा। ठीक है, आगे तनसुरु लतनसुरुन, लतनसुरन्ना। तकरीबन अल्फाज यानी फेल मुदारे के जैसे जैसे हैं, कहीं कहीं फर्क भी है, कहीं कहीं फर्क भी है, लेकिन वो कोई खास फर्क नहीं है, मिलता जुलता ही मामला है। बस यानी आपने जो गिरदान याद किए हैं ना, यनसुरु, यनसुरानी, यनसुरूना वाला, वही गिरदान है। उसमें हम शुरू में लाम ऐड कर देते हैं, आखिर में हम नून ताकीदी ऐड कर लेते हैं। तकरीबन इसी अंदाज से ही सारी है, एक दो जगहों में थोड़ा सा फर्क है, अदरवाइज बिल्कुल सेम ही है। तो इस अंदाज में ये सारे गिरदान फेल मुदारे, ये नून ताकीदी के गिरदान है। आगे इन्होंने नून खफीफा की गिरदान करवाए हैं, यनसुर से लयनसुरन। अब यहाँ देखिए, लयनसुरन में रा के ऊपर जबर है, नून पे जज्म है। ये जो आपके सामने मिसालें हैं, जरा इनको ध्यान दें। यनसुरु से लयनसुरन, यनसुरूना से लयनसुरन। जी ठीक, कर ले, बस कर लें, ठीक बेटा, बस कर लिए मैंने। तो ये गिरदान आप याद नहीं भी करेंगे तो भी इट्स ओके, मैंने खुद भी याद नहीं किया है, तो मैं आपको कैसे क्या कहूँ, बस समझ लेना काफी है। तो मेन दो गिरदान जो हमने याद कर लिए वो अनफ थे। आगे हमने फेल अमर के गिरदान याद करने हैं, वो सिर्फ 6 होंगे, और वो आप आसानी से कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिलहाल आज का सबक यहीं पे मुकम्मल। आज का होमवर्क ये सवालात और तदरीबात हैं, ये जो मशक है मैं भी करवाने लगा था, फिर मैंने सोचा कि सभी कह रहे हैं बस करें, बस करें, बस करें, तो बस ही कर लेते हैं। तो अभी आप इसको मुकम्मल करेंगे। यानी अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है ना सरफ में, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जब आप कुरान पाक से इनको देखेंगे ना, तो आपको अंदाजा होगा कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। और कोशिश करें कुरान पाक पढ़ते हुए इन इसबाक को भी साथ साथ ध्यान दें, तो वो काफी चीजें नजर आएंगी जो आप पढ़ चुके हैं और आपके लिए
ترجمہ کرنے میں کافی حد تک آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی بس مین آگے ہمارے پاس تھوڑے تھوڑے ہیں، تھوڑے ہی ہیں جو مین جو مشکل ہے. باقی آسان ہی رہ گیا ہے. اس کے بعد فعل امر پڑھیں گے جو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہے. اس کے بعد بس کچھ ہی اسباق ہیں جو جلدی ہم کور کر لیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. امید ہے کہ آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے آپ سمجھ چکے ہیں. آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا، ایک تو نون تاکید میں نے بتا دیا، دو نون ثقیلہ اور نون خفیفہ ہے، اور نون ثقیلہ کے اوپر تشدید ہے، نون ثقیلہ میں جزم ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور ہم نے مجہول کا پڑھا تھا، مضارع معروف اور مجہول. اور ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع میں جب لا یا ما لگایا جائے تو نفی یا نہیں کے معنی میں چلا جاتا ہے. یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق جو ہے نا وہ آپ سمجھ چکے ہیں. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لے. چلیں، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ورحمة الله وبركاته. حبيبي يا قرآن